प्रोग्राम ऐसा है खैबर पख्तूनख्वा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवेरिया बतूल और मैं हूं आमना एहसान। खैबर पख्तूनख्वा बेशुमार मुनफरिद पहलुओं से भरा हुआ है। उसके बावजूद अगर हम बात करते हैं इसकी सकाफ़त की, तो सकाफ़ती एतबार से ये अपनी मिसाल आप है। अगर हम बात करते हैं इनके खानों की, तो इनके चटपटे खाने लाजवाब है। इसी तरह अगर हम बात करें इनके लोगों की, तो इनके जो लोग हैं सबको पता है कि मेहमान नवाज है। इसी तरह हमारे इस प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ऐसे सितारे छुपे हुए हैं जिनको अभी तक कौमी सतह पर कोई पजीराई हासिल नहीं हुई। जी बिल्कुल आमना, और प्रोग्राम ऐसा है खैबर पख्तूनख्वा का बुनियादी मकसद इन छुपे हुए सितारों को आपके सामने लाना है। वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी मुलाकात कराते हैं युसरा से। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं युसरा, जिन्होंने बीडीएस के एग्ज़ाम्स में माशाल्लाह से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। 9 गोल्ड मेडल्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। मेरे नज़दीक उन्होंने ये जो कामयाबी हासिल की है, ये महज एक कामयाबी नहीं है, बल्कि उन्होंने पैगाम दिया है उन अफराद को, उन शख्सियात को, उन माइंडसेट के लोगों को कि जो ये सोचते हैं कि लड़कियों ने इतना पढ़कर या आगे बढ़कर आखिर करना क्या है। बहुत शुक्रिया युसरा, आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो इतनी बड़ी कामयाबी पर। थैंक यू सो मच। और बताएं कि युसरा स्पेशली कोहाट से ट्रैवल करके आई हैं हमारे इस खास शो के लिए, तो इसके लिए भी बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू सो मच। युसरा, 9 गोल्ड मेडल्स हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यकीनन इस कामयाबी के सफ़र में आपने काफ़ी मुश्किलात का भी सामना किया होगा, तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्या क्या आपने फेस किया? अच्छा, मुझे स्टार्ट से ही शौक़ था कि मैं मतलब बीडीएस करूं, डेंटिस्ट बनूं, तो उसमें मुझे ये मुश्किलात रहे हैं कि कभी मतलब एफएससी में मेरे एक दफ़ा मार्क्स भी काफ़ी कम आ गए थे, तो मतलब मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी कि मतलब अब मेरा ये ख्वाब था, ये जो भी था, ये वो ना हो जाए, मतलब ख़त्म ना हो जाए। लेकिन उसके बाद मतलब वो एक आपका नहीं होता कि कम बैक होता है आपका, तो उस तरह पे मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की। तो फिर सेकंड ईयर में माशाल्लाह से मैंने अच्छा स्कोर कर लिया था। उसके बाद बस फिर मैं ऊपर ही मतलब मैंने सोचा कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, तो उसके बाद अच्छा हुआ और अल्लाह ने भी फिर मेरी कामयाबी आपको दी। अच्छा युसरा, जैसे कि आपने कहा है कि मेरे मार्क्स कम आ गए थे, डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, थोड़ा सा हमारे उन स्टूडेंट्स को मैसेज दें कि जो ये चीज़ फेस करते हैं उनको थोड़ा सा आप मैसेज दें, या फिर आप ज़रा अपने रूटीन के बारे में बताएं। एग्जामिनेशंस में आपका क्या होता था, कितने आवर्स आप पढ़ती थी, या आप पहले से प्रिपरेशन करती थी, उसके बाद वो टाइम आपका खाली रिवीजन का होता था? इस हवाले से ज़रा आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। जी, मैं स्टूडियस थी लेकिन इतनी भी मतलब ज़्यादा नहीं थी, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। मतलब आजकल तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से मैं ज़रूर पढ़ती थी, लेकिन ये नहीं कि मैं बाकी एक्टिविटीज़ भी घर में जो नॉर्मल रहती थी उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। तो मैं मतलब आजकल के बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हर चीज़ को बैलेंस करके लेके जाएँ ना, ताकि आपका माइंड भी साथ साथ फ्रेश भी होता रहे। इस तरह फिर आप ज़रूर आगे जाते हैं, वरना अगर आप एक ही पढ़ने पे ही लग जाएंगे तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, फिर उसी चीज़ से आपका उकता जाता है माइंड एक किस्म का। मैं बस उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप हार्ड वर्क करें और इसके साथ साथ आप बाकी डेली एक्टिविटीज़ में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें। फिर अल्लाह आपकी कभी भी वो जो मेहनत होती है ना, वो रायगान नहीं जाने देता, मतलब कभी ना कभी आपको उसका सिला ज़रूर मिलता है। ठीक है, आपका कहना है कि स्टूडियस होने के साथ साथ इंसान को सोशल भी होना चाहिए। तो युसरा, अभी आप करंटली क्या करेंगे? अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएं और कोई फ्यूचर गोल्स जो आपने सेट किए हों। माशाल्लाह अब आपने 9 गोल्ड मेडल्स तो हासिल कर लिए हैं, ख्वाब आपका पूरा हो गया है, आगे अपना बताएं कि आगे आपने क्या सोचा हुआ है अपने बारे में? ये हमारी डिग्री का एक किस्म का हिस्सा होता है कि आपने 4 साल बीडीएस कर लिया, उसके बाद हाउस जॉब होती है। तो आजकल मैं अपनी हाउस जॉब कर रही हूँ और इसके 6 से 7 मंथ्स हो गए हैं और अभी आगे 4 से 3 मंथ्स रहते हैं। और आपने ये अपना आपका कॉलेज या उसको आप मेंशन करना चाह रही हैं? मैंने जो अपनी तालीम हासिल की है KMU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल साइंसेस से। अच्छा युसरा, आप ज़रा थोड़ा सा हमें ये बताएं ना, ज़ाहिरी बात है चलो पढ़ना, डिग्री लेना ये हो जाता है हमारे उसमें, लेकिन उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी इसके पीछे आपकी स्ट्रगल, आपकी एफ़र्ट है तो आप एंड ऑफ द डे आकर आपने अचीव किया है, लेकिन इसके पीछे आपको एक सपोर्ट होगा, फैमिली सपोर्ट होगा, तो आप के पीछे ऐसा क्या सपोर्ट था कि आप इतनी मोटिवेटेड रही हैं एंड तक और आपने अपना अचीव किया है गोल? सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम तो मेरे लिए मेरे पापा ही हैं। मतलब बाकी पूरी फैमिली है मतलब माशाल्लाह से, लेकिन जो मेरे पापा थे मतलब उनका बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मतलब वो बचपन से मतलब उनका पहले ये शौक़ था कि मेरे भाई डॉक्टर बने, लेकिन ज़ाहिरी बात है आदमी बड़ा होता है तो उसके इंटरेस्ट वगैरह डिफरेंट होते हैं।
تو ان کا پھر انجینئرنگ کی طرف وہ انٹرسٹ چلا گیا. تو میں نے پھر کہا کہ اب میں نے وہ پاپا کی پری والا ہی کام کیا کہ مجھے اپنے پاپا کا شوق پورا کرنا ہے. تو ان کا بھی شوق تھا لیکن پھر میرا اپنا بھی کافی اس فیلڈ کی طرف انٹرسٹ میرا بڑھ گیا تھا, تو اسی کو میں نے پھر کنٹینیو کیا. اور پاپا نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا. ظاہر بات ہے میرا تعلق جو تھا وہ مانسہرہ اس طرح تھا, اور وہ لوگ وہاں سے کچھ شفٹ ہوئے تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی ان کی کوشش تھی کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں. تو مطلب ان کی محنت میں یہ چاہتی تھی کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو مطلب ہم ان کی وہ محنت کو رائے گاہ نہ جانے دیں. بیٹیاں موسٹلی ہوتی بابا کی رانی ہیں, بیٹیاں ہوتی بھی ذرا ایموشنلی وہ ہیں, تو اس لیے پھر میں نے پاپا کی اس چیز کو وہ کیا. اچھا یہ آپ ہاسٹل میں رہی ہیں؟ جی جی. اچھا یسرا, عموماً یہ جو معاشرے کا ایک موقف بنا ہوا ہے نا کہ ہاسٹل کا جو ماحول ہے وہ لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی یہ کہتے ہیں, یہ ریئلٹی ہے. جی ٹھیک جی. ہے, آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے ماشاء اللہ, آپ نے کامیابی حاصل کیا, تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ مطلب میرا تو ماشاء اللہ سے اس مسئلے میں تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ مطلب یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے, آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے, آپ خود جس طرح کے ہوتے ہیں نا, اور آپ کو تھوڑا سا مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. مطلب ظاہری بات ہے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اپنا گول اور اپنا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس سے نہیں ہٹنا. آپ ظاہری بات ہے وہاں پڑھنے گئے ہیں تو آپ کا پہلا مقصد یہی رہنا چاہیے کہ آپ وہاں پہ پڑھائی کریں, باقی آپ انجوائے بھی کریں تھوڑا بہت. یہ نہیں کہ بس ہر وقت کتابوں کے اندر ہی گھسے رہیں. مطلب ہم باہر بھی جاتے تھے, آؤٹنگ بھی کرتے تھے, سب کچھ ہم نے ساتھ کیا ہے. لیکن یہ جو ہمارے پورے معاشرے میں بنا ہوا ہے کہ ماحول خراب ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ایسا سچ میں نے کچھ محسوس نہیں کیا ہاسٹل میں. اچھا, آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے؟ میرا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اچھا, میں ایک کوشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ جو رٹلائزیشن کا کانسیپٹ ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں بندہ پھر پروفیشنل لائف میں اسٹیپ فارورڈ کرتا ہے تو یہ چیز پھر کام کرتی ہے رٹلائزیشن سسٹم؟ اصل میں اب میڈیکل ایسی فیلڈ ہے نا کہ آپ بالکل ہی مطلب بے شک آپ جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں لیکن تھوڑا بہت آپ کو چیزوں کو میمورائز کرنے کے لیے رٹا مارنا بھی پڑتا ہے. تب 100% میں نہیں کہہ رہی, لیکن تقریباً 40 to 50% آپ کو چیزوں کو میمورائز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کچھ سبجیکٹس اس میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ہی انٹیلیجنس ان کو نہیں کر سکتے. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں رٹا بھی چاہیے. مطلب یہ 50-50 ہے میرے خیال سے. جی بالکل. اچھا, ماشاءاللہ سے آپ شادی شدہ ہیں نا. ہمارے یہاں خواتین جو ہوتی ہیں وہ جب شادی ہو جائے ان کی, پھر ان کو پروفیشنل لائف کو بھی لے کر چلنا پڑے تو وہ پریشر میں آ جاتی ہیں, تو پھر وہ ظاہری سی بات ہے اس چیز کو چھوڑ دیتی ہے. تو آپ نے دونوں چیزوں کو لے کر چل رہی ہیں, تو آپ نے کیسے اس کو بیلنس رکھا ہوا ہے, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. میرے تو ماشاءاللہ سے جو ان لاز ہیں وہ کافی زیادہ سپورٹیو ہیں, کیونکہ وہ میرے فیملی میں ہی تھے. تو انہوں نے دیکھا ہے کہ مطلب میں نے کس طرح اتنی محنت کی ہے, اور مطلب کتنا میں نے مطلب جاگی ہوں, فنکشنز وغیرہ سب کچھ میں نے اسکپ کیے ہیں اسی وجہ سے. تو وہ لوگ انہوں نے میری ساری محنت دیکھی ہوئی, تو وہ لوگ مجھے کبھی بھی منع نہیں کرتے کسی چیز سے. باقی وہ تو کہتے ہیں کہ تم جہاں بھی جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا, پھر اس معاملے میں آپ جو ہے لکی ہیں. اس معاملے میں بہت زیادہ لکی. اچھا, بدقسمتی سے آج بھی کچھ لوگوں کی ایک ایسی سوچ ہے لڑکیوں کی تعلیم کے وہ خلاف ہیں. جی جی. آپ کہہ رہی ہیں آپ کے فادر نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, پیرنٹس کا تھا, انہوں نے سٹی تک چینج کر دی. تو آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں, ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں, ان کے خواب پورے ہونے نہیں دیتے؟ ابھی تو مطلب میں ان کو یہی کہوں گی کہ بعد میں جا کے آپ کی بیٹیوں کو ہی فائدہ ہوگا, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے مہنگائی کس حد تک بڑھی ہوئی ہے. تو جب تک آپ دونوں گاڑی کے وجہ سارے پہیے ہوتے ہیں, اب تو مجھے لگتا ہے سارے ہی برابر ہونے چاہیے, تبھی آپ کچھ اس ملک میں رہ سکتے ہیں. تو میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بچوں کو ضرور پڑھائیں, ان میں شعور آتا ہے. ان کے ساتھ بعد میں اتنی غلط زیادتیاں وہ سب ہوتا ہے, تو ان کو شعور ہی نہیں ہوتا. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ گھروں میں, ان کو لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے ہم نے بس برداشت کرنا, صبر کا درس دیا جاتا ہے, صبر کا درس دے دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ان کو گھروں سے باہر تھوڑا سا ان کو دیں اس طرح کا انوائرمنٹ کہ وہ لوگ ان کو پتہ لگے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اچھا, سیریس سائڈ پہ تو ہم لوگوں نے اب بات کر لی نا, اب تھوڑا ہم اپنے پروگرام کو لائٹر ٹون میں لے کر جاتے ہیں. ہم آپ سے کریں گے ریپڈ فائرز کوسچن, ٹھیک ہے نا؟ سوال سنتے ہی پہلا جو لفظ آپ کے ذہن میں آئے آپ نے بول دینا ہے, سوچنا نہیں ہے آپ نے, سوچے سمجھے بغیر اس میں آپ نے بول دینا. ٹھیک ہے. اچھا, اسٹارٹ. فری ٹائم میں آپ کیا کرتی ہیں؟ کھاتی ہوں. مجھے کھانا بہت پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے, اور یا کھانا یا پھر موویز. میرڈ لائف یا سنگل لائف؟ میرڈ. ریزن کیا ہو سکتا ہے, مطلب اچھا ہے سب کچھ. سنگل میں بس بکس ہی دیکھی ہے نا, تو اگر کچھ سنگل میں بھی کچھ اور چیزیں ہوتی تو اچھا, بہت کم لوگ ہیں جو پھر میرڈ. آپ بتاؤ. اچھا, میں الحمدللہ میں بلیسڈ ہوں اس معاملے میں, تو میرڈ صحیح ہے.
لو میرج دونوں ارینج چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن مجھے ہاں ہر لائف کا اپنا مزہ ہے. مزہ ہوتا ہے. ظاہر مطلب سنگل بھی کافی اچھی رہتی لیکن پیرنٹس خفا نہ ہو جائے نا. ہاں نا تھوڑا اس کی بابا نے گھر والوں نے بھی دیکھا ہے. اچھا لو میرج یا ارینج؟ یہ تھوڑا مشکل ہے. ہوئی تو میری ارینج میرج ہے لیکن مجھے لگتا ہے مکس ہونی چاہیے. مطلب آپ کچھ ایسا سینیریو بنائے نا کہ آپ کی جو لو ہے وہ بھی سب کو ارینج مکس ہو جائے کچھ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن لو میرج شاید. اچھا آپ کی ون وش ایک تو پوری ہو گئی, دوسری بھی ہو گئی ہے, شادی بھی ہو گئی ہے. وش کیا ہو سکتی ہے؟ وش یہی ہے کہ میں اپنے گاؤں والوں کو بہت زیادہ سپورٹ کروں. وہاں پہ جا کے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. مطلب میرا بہت اویئرنیس میں وہاں پہ لوگوں میں پھیلانا چاہتی ہوں کہ وہاں میں لوگوں میں بہت کم اویئرنیس ہے اس فیلڈ کو لے کے اور ہر چیز کو لے کے بہت کم اویئرنیس ہے. تو ادھر جا کے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. اچھا ایک اچھے ہسبینڈ کی 3 کوالٹیز بتائیں. اچھا ویسے یہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے لیکن ایک تو کیئرنگ ہونے چاہیے, سپورٹیو ہونے چاہیے اور بس بیوی کی ہر بات سننی چاہیے. اچھا پھر ایک اچھی بیوی کے 3 اچھی کوالٹیز بتائیں. اور بیوی کی کیا کوالٹی؟ بیوی کی یہ کہ آپ وہ بھی کیئرنگ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن خیر ہسبینڈ زیادہ کیئرنگ ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ تو آپ میرے ہسبینڈ سے پوچھیں کہ ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ مجھے تو پتا نہیں کہ میں کیسی بیوی ہوں, تو وہ آپ کو اس کا زیادہ اچھا آنسر دے سکتے. اچھا ایک فیمس پرسنالٹی جس سے آپ ملنا چاہتی ہیں؟ فواد خان سے بھی میں ملنا چاہتی ہوں. ادھر تک اپروچ کر سکتے ہیں شاید. ادھر تک ہو سکتا ہے. اچھا آپ نے کہا ہے کہ آپ بہت زیادہ فوڈی ہیں, تو کھانا پھر آپ کو کس طرح کا پسند ہے, فاسٹ فوڈ یا دیسی ٹچ؟ ہر قسم کا فوڈ میں کھاتی ہوں. مجھے بنانا بھی بہت پسند ہے اور کھانا بھی بہت پسند ہے. میرا موڈ آف ہو جاتا ہے بالکل جب مجھے کھانا نہیں مل رہا ہوتا. عجیب سی. اچھا آپ نے بولا مجھے بنانا بھی بہت پسند ہے, تو میں سمجھو آپ کو. ہاں مطلب میرا ڈینٹسٹری کے علاوہ جو فرسٹ شوق ہے نا اس کے بعد جو ہے وہ کوکنگ ہے. اچھا ایک ریگریٹ؟ ہاں بچپن میرا بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بچپن اس طرح کا بچپن نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ مطلب میری ارینج میرج ہے لیکن بہت بچپن سے میرا رشتہ ہوا ہوا ہے. مطلب میں آلموسٹ 5th 6th کلاس میں تھی تو میرا رشتہ ہوا ہوا تھا. تو وہ ایک چیز مجھے سے لگتا ہے کہ میرا بچپن کافی خراب ہو گیا, کیونکہ میں جہاں بھی جاتی تھی تو مطلب پڑھائی سے میں بہت ڈسٹریکٹ ہوتی تھی. اور ہماری فیملی میں بہت ارلی مطلب اس ایج میں شادی کر لیتے ہیں, تو ان کو بس یہی لگ رہا تھا کہ میں جیسے ابھی بھی اوور ایج ہو چکی ہوں جو میری شادی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت ریگریٹ رہا ہے کہ میں نے اپنا بچپن انجوائے نہیں کیا بالکل. ویسے آپ کی فیملی پھر صحیح واقعی میں بہت سپورٹیو ہے کہ 5th 6th کلاس سے آپ کی انگیجڈ ہیں پھر آپ نے آگے تک. بالکل 18 to 19 ایئرس میں ہماری فیملی میں شادی ہو جاتی. اچھی چیز بھی ہے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ایک بری چیز ہے کہ جلدی بھی شادی کرنا اتنی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسٹڈیز کے بیچ میں اور کسی کو اتنا زیادہ شوق ہے اور وہ پرسو نہیں کر پا رہا صرف اس وجہ سے, تو وہ ایک آبسٹیکل بن جاتا ہے یہ بھی. جی آپ کی انسپریشن کون ہے؟ بھائی اور پاپا. بھائی اور پاپا ہیں. آپ کی ہابی؟ ایک ہابی کوکنگ. کوکنگ آپ پسند ہے؟ کوکنگ فری ٹائم میں میں بس کوکنگ ہی کرتی ہوں. میں بس جب یہ اتنی مشکل پریپس کا ٹائم ہوتا تھا اس میں بس میں ایسے کرتی تھی کہ 3 to 4 hours پڑھ لیا تو اس میں بریک کے لیے میں اس میں کوکنگ کرنے لگ جاتی تھی. اس سے میں بہت مینٹلی مجھے بہت ریلیف ملتا تھا اس سے. بہت بہت شکریہ یسریٰ ہمارے پروگرام میں آنے کا. آپ اتنی دور سے آئی ہیں, ہمیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک فریش ایپیسوڈ کے ساتھ. اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں, ہم پہنچائیں گے آپ کی کہانی دنیا تک. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.